14वीं सदी का वस्ती एशिया इंतशार, कबायली जंगों और टूटती हुई सल्तनतों का खिता था। चंगेज़ खान की मौत के बाद मंगोल ताकत बिखर चुकी थी और हर कबीला अपना हिस्सा मांग रहा था। इसी बेयकीनी के दौर में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने बाद में एशिया, मशरिक़ वुस्ता और बरसगीर की तारीख बदल दी। इस शख्स का नाम था तैमूर बिन तरगाए, जिसे दुनिया तैमूर लंग के नाम से जानती है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं असरार माजी, जहां हम लाते हैं तारीख, इल्म और हकीकतों से भरपूर मालूमात। तैमूर की पैदाइश 1336 में किश नामी शहर में हुई, जो आज उज़्बेकिस्तान में वाक़या शहर सब्ज़ कहलाता है। यह इलाका तिजारती रास्तों के दरमियान वाक़या था, जहां से रेशम, घोड़े और हथियार एक खिते से दूसरे खिते जाते थे। यहीं से तैमूर ने दुनिया को देखा, एक ऐसी दुनिया जहां ताकत सबसे बड़ी सच्चाई थी। तैमूर का ताल्लुक बरलास कबीले से था। यह कबीला नस्ली तौर पर मंगोल था, मगर सकाफती तौर पर तुर्क और इस्लामी असरात कबूल कर चुका था। यह अहम बात है क्योंकि तैमूर ना खालिस मंगोल था, ना मुकम्मल तुर्क, बल्कि दोनों के दरमियान एक सियासी शनाख्त रखता था। यही शनाख्त बाद में उसके लिए ताकत का जरिया बनी। तैमूर का बचपन किसी मदरसे या दरबार में नहीं गुजरा, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम की तरबियत हासिल करने में गुजरा, जिनमें घोड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी, कबायली जंग के असूल और वफादारी के बदले ताकत। इस दौर में बच्चों को कम उम्री से लड़ाई के लिए तैयार किया जाता था। तैमूर ने यहीं से फौजी नज़्म ज़ब्त सीखा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तैमूर लंग को ये लक़ब कैसे मिला। ये एक अहम और मुतनाज़ा सवाल है। मौरखीन के मुताबिक तैमूर एक झड़प के दौरान टांग और बाजू पर ज़रब लगने से ज़ख्मी हुआ, जिसके बाद वो मुस्तकिल लंगड़ा हो गया। कुछ ज़राए इसे डाके या मवेशी चोरी से जोड़ते हैं, जबकि दीगर इसे कबायली जंग का नतीजा कहते हैं। अहम बात यह है कि इस ज़ख्म ने इसकी जंगी सलाहियत कम नहीं की, बल्कि इसके फैसले मज़ीद सख्त हो गए। तैमूर को अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया जिस्मानी कमज़ोरी को ताकत के काबिल नहीं समझती। इसीलिए इसने अपनी हिकमत अमली बदली। खौफ पैदा करना, मिसाल कायम करना, दुश्मन को मुकम्मल ख़त्म करना। यही वजह है कि बाद में वो लाशों के मीनार बनवाता था, ताकि मुज़ाहमत का ख्याल ही ख़त्म हो जाए। तैमूर ने इब्तदा में मकामी सरदारों के साथ इत्तेहाद किए। वो ताकतवर के साथ खड़ा होता और कमज़ोर को छोड़ देता। ये खालिस सियासी चाल थी, जिसने इसे जल्द एक नुमाया फौजी रहनुमा बना दिया। चंगेज़ खान से ताल्लुक़ का दावा तैमूर ने खुद को चंगेज़ खान की औलाद नहीं कहा, बल्कि इसकी विरासत का मुहाफिज कहा। इसने शादी के ज़रिए चंगेज़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ जोड़ा और ख़ुद को इसी रिवायत का तसलसल साबित किया। यह दावा उस वक्त की सियासत में इंतहाई ताकतवर था, लेकिन उस वक्त वस्ती एशिया कोई मुत्तहिद खिता नहीं था। हर इलाके में मुकामी सरदार, कबायली लीडर और खुद साख्ता हुक्मरान इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिसके पास फौज थी वही हाकिम था। यही वो माहौल था जिसमें तैमूर ऊपर उठा। इब्तदा में तैमूर इतना ताकतवर नहीं था कि अकेला हुकूमत कायम कर सके। इसने एक अमली फैसला किया और ताकत के साथ ताकत जोड़ेगा। इसी हिकमत अमली के तहत इसने अमीर हुसैन नामी एक बाअसर सरदार के साथ इत्तेहाद किया, जो उस वक्त इलाके की सबसे बड़ी कुव्वत समझा जाता था। यह इत्तेहाद खानदानी भी था और सियासी भी। यह इत्तेहाद बराबरी पर मुबनी नहीं था। अमीर हुसैन खुद को हाकिम समझता था और तैमूर को एक फौजी साथी। लेकिन वक्त के साथ ये तवाज़ुन बदलने लगा। तैमूर फौज को मुनज़्ज़म कर रहा था, सिपाहियों को तनख्वाह और इनाम देता था, नज़्म ज़ब्त कायम कर रहा था, जबकि अमीर हुसैन अय्याशी में मसरूफ़ था। फौज ने फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग अमीर हुसैन से ज़्यादा तैमूर पर भरोसा करने लगे। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। वस्ती एशिया में हुक्मरान अवाम से नहीं, फौज से बनता था, और फौज अब तैमूर के साथ खड़ी थी। आखिरकार वो लम्हा आया जब दोनों के रास्ते जुदा होना थे। तैमूर ने अमीर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ मौरखीन इसे गद्दारी कहते हैं, कुछ सियासी नागुज़ीर कदम। हकीकत यह है कि इस दौर में इक़्तिदार हासिल करने का यही तरीका था। अमीर हुसैन मारा गया और तैमूर खित्ते का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। इक़्तिदार संभालने के बाद तैमूर ने समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया।
یہ انتخاب اتفاقی نہیں تھا۔ سمرقند تجارتی راستوں کے مرکز پر تھا، معاشی طور پر مضبوط تھا، ثقافتی اعتبار سے اہم تھا۔ تیمور جانتا تھا کہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں، نظام سے چلتی ہے۔ تیمور نے خود کو بادشاہ نہیں کہا، اس نے چنگیزی روایت کے مطابق کسی اور کو علامتی حکمران رکھا اور خود اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ سیاسی چال تھی تاکہ اس کی حکومت قانونی سمجھی جائے۔ اسی دور میں تیمور نے وہ فوجی نظام بنایا جو بعد میں اس کی فتوحات کی بنیاد بنا۔ اس کے نظام کی خصوصیات تھی سخت نظم و ضبط، تیز رفتار گھڑ سوار، جاسوسی کا مؤثر نیٹ ورک، خوف پر مبنی نفسیاتی جنگ۔ یہ وہ وقت تھا جب تیمور محض سردار نہیں رہا بلکہ ایک ریاست بن چکا تھا، لیکن دنیا ابھی نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کتنی تباہی لانے والا ہے۔ سمرقند میں اقتدار مضبوط ہونے کے بعد تیمور نے دفاع پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کا نظریہ سادہ تھا، ریاست یا تو پھیلتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنی فوج خطے سے باہر بھیجنا شروع کی۔ تیمور کا پہلا بڑا ہدف خراسان کا علاقہ تھا جو آج کے ایران، افغانستان اور ترکمانستان پر مشتمل تھا۔ یہ علاقہ معاشی طور پر خوشحال، علمی مراکز سے بھرپور مگر سیاسی طور پر کمزور تھا۔ تیمور نے اسی کمزوری کو نشانہ بنایا۔ تیمور براہ راست حملہ نہیں کرتا تھا، پہلے جاسوس بھیجتا، شہروں کے اندر اختلافات تلاش کرتا، خوف کی افواہیں پھیلاتا، جب شہر کمزور ہو جاتا تو حملہ ہوتا۔ یہ ایک منظم جنگی حکمت عملی تھی، محض درندگی نہیں۔ تیمور کے ساتھ ایک خوفناک روایت جڑی ہے، لاشوں کے مینار۔ یہ محض افسانہ نہیں تھا، شہر جو مزاحمت کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے۔ لاشوں کے مینار کا مقصد قتل نہیں بلکہ پیغام تھا۔ مزاحمت کی قیمت یہی ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ تھی جو اگلے شہر کو بغیر لڑے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ خراسان کے بعد تیمور ایران کی طرف بڑھا۔ ایران اس وقت مختلف چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا، اندرونی جنگوں کا شکار، کمزور قیادت کے زیر اثر تھا۔ تیمور نے ایک ایک کر کے شہر فتح کیے، کچھ نے اطاعت قبول کی، کچھ نے تباہی دیکھی۔ ایک اہم اور حیران کن پہلو یہ تھا، تیمور قتل عام کرتا مگر ساتھ ہی علماء، معمار اور فنکاروں کو زندہ رکھتا۔ وہ انہیں سمرقند بھیج دیتا جہاں وہ مدارس، مساجد اور عمارات تعمیر کرتے، یعنی تباہی اور تعمیر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تیمور کے لیے خوف کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ریاستی پالیسی تھی۔ اس کا ماننا تھا جو ایک بار ڈر جائے وہ دوبارہ بغاوت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سلطنت میں بغاوتیں کم تھیں مگر نفرت بہت زیادہ تھی۔ تیمور اب ایک علاقائی حکمران نہیں رہا، وہ ایک بین الاقوامی فاتح بن چکا تھا۔ اس کا نام خوف کی علامت بن گیا تھا اور اس کی نظریں اب بڑے ہدف پر تھیں۔ 14ویں صدی کے آخر میں برصغیر متحد نہیں تھا۔ دہلی سلطنت اندرونی بغاوتوں، کمزور معیشت اور نااہل حکمرانوں کا شکار تھی۔ سلطان محمود تغلق صرف نام کا بادشاہ تھا، حقیقی طاقت امراء اور سرداروں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہی کمزوری تیمور کے لیے دعوت جنگ بن گئی۔ تیمور کا مقصد صرف لوٹ مار نہیں تھا، اس کے کئی اسباب تھے۔ ہندوستان بے پناہ دولت کا مرکز تھا، دہلی سلطنت سیاسی طور پر کمزور تھی۔ تیمور خود کو اسلام کا محافظ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور سب سے بڑھ کر چنگیز خان کی وراثت کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمام عوامل اس حملے کے پیچھے تھے۔ 1398 میں تیمور نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ عبور کیا۔ اس کی فوج تجربہ کار گھوڑ سوار، منظم یونٹس، تیز رفتار سپلائی لائن، جبکہ دہلی سلطنت تیاری کے بغیر تھی۔ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی تیمور نے مقامی مزاحمت کو سختی سے کچلا۔ کئی شہر بغیر مزاحمت کے اطاعت قبول کر گئے، لیکن جنہوں نے لڑنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گئے۔ یہی اس کی پالیسی تھی۔ جب تیمور دہلی کے قریب پہنچا تو اسے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ دہلی میں ہزاروں قیدی موجود تھے۔ تیمور کو خدشہ تھا کہ جنگ کے دوران یہ قیدی بغاوت نہ کر دے۔ اس نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ تیمور کے حکم پر ہزاروں قیدی قتل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ آج بھی تاریخ کے سب سے سیاہ ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ تیمور کے نزدیک یہ جنگی حکمت عملی تھی مگر انسانی تاریخ میں یہ صفاقی کے طور پر درج ہے۔ 17 دسمبر 1398 دہلی کے قریب فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ تیمور کی فوج نظم و ضبط اور تجربے میں برتر تھی۔ دہلی سلطنت کی فوج بکھر گئی۔
فتح تیمور کے حصے میں آئی۔ فتح کے بعد دہلی کو شدید نقصان پہنچا، شہر لوٹا گیا، جلایا گیا اور کئی دن تک قتل و غارت جاری رہی۔ یہ تباہی دہلی کی تاریخ کا بدترین دور تھا، مگر اس فتح کے بعد وہ ہندوستان میں نہیں رکا۔ دلی کی فتح کے بعد یہ سوال فطری تھا، کیا تیمور ہندوستان میں رک جاتا؟ جواب ہے نہیں۔ تیمور کی جنگیں نو آبادیاتی نہیں تھی، وہ زمین پر حکومت کرنے سے زیادہ دنیا پر اپنی برتری کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد ایک مستقل ہندوستانی سلطنت نہیں، بلکہ دولت، خوف اور شہرت تھا۔ 1399 کے اوائل میں تیمور نے اپنی فوج کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس کے قافلے میں شامل تھے بے پناہ دولت، قیمتی ہیرے، سونا چاندی، ماہر کاریگر اور معمار، قیدی علماء اور فنکار، یہ سب سمرقند لے جائے جا رہے تھے۔ سمرقند واپسی پر تیمور نے اپنی سلطنت کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔ اب وہ صرف فاتح نہیں تھا، وہ شاہ وقت تھا۔ اس نے شاندار مساجد بنوائی، مدارس قائم کیے، محلات تعمیر کروائے، سمرقند کو علم اور فن کا مرکز بنایا۔ یہ تضاد حیران کن تھا، وہی شخص جو شہر اجاڑتا تھا وہی شہر بساتا بھی تھا۔ تیمور نے اپنی سلطنت کو مضبوط رکھنے کے لیے چند واضح اصول اپنائے۔ فوج سب سے بالا، بغاوت کی صفر برداشت، وفاداری کا انعام، غداری کی فوری سزا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی بڑی بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ 14ویں صدی کے آخر میں دنیا میں دو طاقتیں ابھر چکی تھی۔ ایک طرف تیمور لنگ، وسطی ایشیا کا بے رحم فاتح، دوسری طرف سلطان بایزید اول، عثمانی سلطنت کا بجلی کی طرح تیز حکمران جسے تاریخ یلدرم یعنی آندھی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ٹکراؤ ناگزیر ہو چکا تھا۔ تیمور کو عثمانیوں سے 3 بڑے مسئلے تھے۔ بایزید نے اناطولیہ کی ترک ریاستوں کو زبردستی ضم کر لیا تھا۔ ان ریاستوں کے حکمران تیمور کے پاس پناہ لے چکے تھے۔ دونوں خود کو اسلامی دنیا کا اصل محافظ سمجھتے تھے۔ یہ صرف زمین کی جنگ نہیں تھی، یہ وقار، قیادت اور خلافت کے مستقبل کی جنگ تھی۔ تیمور اور بایزید کے درمیان سخت زبان میں خطوط کا تبادلہ ہوا۔ یہ خطوط تاریخ کی سب سے تلخ سیاسی خط و کتابت میں شمار ہوتے ہیں۔ الفاظ تلوار سے زیادہ تیز تھے اور واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ 1402 میں دونوں فوجیں انقرہ کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ عثمانی فوج، تجربہ کار سپاہی، مضبوط ینیچری دستے، تیز رفتار حملے، جبکہ تیمور کی فوج تعداد میں زیادہ، گھڑ سوار، تیر انداز، جنگی ہاتھی جو ہندوستان سے لائے گئے، اور سب سے اہم نفسیاتی جنگ کا تجربہ۔ جنگ کے دوران ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ عثمانی فوج میں شامل کچھ ترک قبائل جو پہلے اناطولیہ کے حکمران تھے، انہوں نے عین وقت پر بایزید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں بایزید نے زبردستی اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ یہ لمحہ جنگ کا رخ بدل گیا۔ جنگ مکمل تباہی میں بدل گئی۔ عثمانی فوج بکھر گئی اور سلطان بایزید قیدی بنا لیے گئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بے مثال تھا۔ عثمانی سلطان زندہ گرفتار۔ یہاں ایک مشہور کہانی ہے کہ بایزید کو پنجرے میں رکھا گیا۔ مورخین کے مطابق یہ روایت مبالغہ ہے۔ حقیقت یہ ہے بایزید کو قیدی رکھا گیا، مگر شاہی قیدی کے طور پر۔ چند ماہ بعد 1403 میں اس کی وفات ہو گئی۔ انقرہ کی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ کئی علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔ جانشینی کی خانہ جنگی شروع ہوئی۔ قسطنطنیہ کی فتح کئی دہائیوں تک مؤخر ہو گئی۔ تیمور نے عثمانیوں کو مکمل ختم کیوں نہ کیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ تیمور کی توجہ چین کی طرف تھی۔ وہ اناطولیہ پر مستقل حکومت نہیں چاہتا تھا۔ اس کی جنگیں فتح کے لیے تھی، نظام بنانے کے لیے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی سلطنت بعد میں دوبارہ ابھری۔ انقرہ کی جنگ عثمانیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا تھی اور تیمور کی سب سے بڑی فوجی فتح۔ اسلامی دنیا کی طاقت کا توازن بدل گیا۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ زندگی کے آخری برسوں میں تیمور نے ایک نیا اور خطرناک خواب دیکھا۔ چین۔ اس وقت چین میں منگ خاندان کی حکومت تھی جو منگول اقتدار کا خاتمہ کر چکی تھی۔ تیمور خود کو منگول وراثت کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک چین پر حملہ صرف جنگ نہیں بلکہ تاریخی حساب برابر کرنا تھا۔ 1404 میں تیمور نے چین پر حملے کی تیاری شروع کی۔
فوج جمع کی گئی، راستے طے کیے گئے، رسد کا بندوبست ہوا، لیکن تیمور اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ سخت سردی، طویل سفر اور پرانی چوٹیں اس کے جسم پر اثر ڈال رہی تھی، لیکن اس بار اس کا دشمن صرف چین نہیں تھا، اس کا دشمن اس کا اپنا جسم تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ تو جاتا تھا، مگر پہلے جیسی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ وسطی ایشیا کے شہر اترار میں اس کی حالت بگڑ گئی، بخار، کمزوری اور شدید درد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کا سب سے خوفناک فاتح بستر پر بے بس پڑا تھا۔ فروری 1405 تیمور لنگ کی موت واقع ہو گئی، نہ میدان جنگ میں، نہ تلوار ہاتھ میں، بلکہ سفر کے دوران ایک خیمے میں۔ چین پر حملہ، وہ خواب جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ تیمور کی لاش سمرقند لے جائی گئی اور گورے امیر میں دفن کی گئی۔ یہ ایک شاندار مقبرہ تھا جو طاقت، شان اور خوف کی علامت بن گیا۔ لیکن اصل کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تیمور کی قبر سے متعلق ایک مشہور روایت ہے، جو میری قبر کھولے گا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوفناک جنگ چھیڑ دے گا۔ صدیوں تک کسی نے قبر کو نہیں چھیڑا۔ سوویت یونین کے دور اقتدار میں ماہرین آثار قدیمہ نے تیمور کی قبر کھولی۔ مقصد سائنسی تحقیق تھا۔ نازی جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم خوفناک رخ اختیار کر گئی۔ لوگوں نے کہا بد دعا پوری ہو گئی۔ جب تیمور کی باقیات اسلامی طریقے سے دوبارہ دفن کی گئیں تو کچھ عرصے بعد جنگ کا رخ بدل گیا اور سوویت یونین برتری حاصل کرنے لگا۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ تاریخ اس کا فیصلہ نہیں کرتی۔ تیمور کی موت کے بعد اس کی سلطنت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس کے جانشین اس جیسی صلاحیت اور خوف پیدا نہ کر سکے۔ سلطنت ٹوٹ گئی، مگر ایک چیز باقی رہی، نام۔ تیمور لنگ کو کوئی ایک لفظ بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ عظیم فوجی ذہن تھا، بے رحم فاتح تھا، تعمیر اور تباہی کا تضاد تھا، اور تاریخ کی سب سے متنازع شخصیات میں سے ایک تھا۔ کچھ کے لیے وہ ہیرو تھا، زیادہ تر کے لیے قیامت۔ تیمور لنگ ہمیں یہ سکھاتا ہے، طاقت خوف سے تو قائم ہو سکتی ہے مگر وقت کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ سلطنتیں تلوار سے بنتی ہیں مگر باقی علم، عدل اور نظام سے رہتی ہیں۔ تیمور نے دنیا جیت لی مگر وقت کو نہیں۔ اگر آپ کو اسرار ماضی کی یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تاریخ کا کوئی راز آپ سے چھپ نہ جائے۔ کامنٹس میں بتائیں اگلی ڈاکیومنٹری کس پر اسرار شخصیت پر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔